अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयमा। आज मैं आपके लिए नावल दरियार की किस्त नंबर 13 लेकर हाजिर हुई हूं। ये नावल यमन एवा के कलम से लिखा गया है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। तो चलते हैं किस्त की जानिब। जोया शाम की चाय पर मिसेस मिर्ज़ा और जैनी के साथ बैठी थी। जब मिसेस मिर्ज़ा जैनब के बारे में बात करते करते अचानक से जोया की जानिब मुतवज्जा हुई। वो जो ज़ैनब को देखकर मुस्कुरा रही थी, मिसेस मिर्ज़ा के अचानक जुमले पर गड़बड़ा गई। मैं तो अब दुआ करती हूँ अल्लाह जल्दी तुम दोनों को भी खुशी दिखाए। तुम इनकी तरह साल ज़ाया मत करना। देखो इन्हें अब तक इनके दो तीन बच्चे होते लेकिन एंजॉयमेंट के चक्कर में इतने साल ज़ाया कर दिए। हमें भी तरसा दिया था। बच्चे तो असल रौनक बढ़ाते हैं। मेरा रेहान शादी के पहले साल पैदा हुआ था और यकीन करो रेहान के आने से मिर्ज़ा साहब और मेरा ताल्लुक मज़ीद मजबूत हुआ था। बच्चे रुकावट कभी नहीं होते। मैं अपनी मॉडर्न सोसाइटी की इस सोच से सख्त इख्तलाफ करती हूँ। तुम दोनों ऐसी सोच मत पालना। मिसेस मिर्ज़ा अचानक से बच्चों का जिक्र लाती उसे समझा रही थी। जोया सटपटाकर उन्हें देखने लगी। अब देखो कितनी बोर होती रहती हो घर में। मैं और जैनी तो फिर एक्टिव रहती हैं। कहीं किसी से मिलने चला गया, किसी ने इवेंट पर इनवाइट कर लिया तो वहाँ चले जाते हैं, या फ्रेंड्स के साथ टी पार्टी। तुम कहीं आती जाती भी नहीं हो। बोर होने से अच्छा है रौनक लाओ अपनी जिंदगी में, फिर बिजी रहोगी। मिसेस मिर्जा बच्चों के जिक्र पर इतनी पुरजोश थी कि जोया को देखकर ही अंदाजा हो गया वो बच्चों की बहुत दीवानी है। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं भी जल्द बिजी हो जाऊंगी। दरअसल मैं अब जॉब पर वापस जाने का सोच रही थी। एहान से भी बात कर ली है, उन्हें कोई इशू नहीं। जब तक फ्री हूं तो जोया ने झिझक कर अपनी जॉब कंटिन्यू करने का जिक्र किया। मिसेस मिर्जा की मुस्कुराहट सिमट गई। वो जाती तौर पर जॉब करने के हक में नहीं थी। इसलिए नहीं कि उन्हें घर से बाहर जाने वाली लड़कियां नापसंद थीं, क्योंकि जॉब उनकी ज़रूरत नहीं थी। पहले वो घर पर रहीं, सुकून का वक्त गुजारा, घूमना फिरना और घर में आराम। फिर जैनब ने भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारी थी, शॉपिंग, होटलिंग, फ्रेंड्स या फिर घर पर रहती। अब जोया उन दोनों जैसी एक्टिव नहीं रहती थी। ना उसका फ्रेंड्स का कोई बड़ा सर्कल था, ना शॉपिंग का शौक और ना आउटिंग या होटलिंग। और अब अचानक जॉब का शोशा। आपको मेरा जॉब करना बुरा लगता है आंटी? सोया उनकी गहरी चुप पर कुछ परेशान सी सवाल करने लगी। जैनब खामोशी से फ्रूट खाने में मसरूफ रही। बुरा नहीं लगता, मगर मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं। तो तुम क्यों खुद को थकाती हो? आई डोंट नो तुमने शादी से पहले जॉब क्यों की, लेकिन मैंने नोटिस किया है तुम अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालती। शायद तुम्हारे लिए जिंदगी को बस जैसे तैसे गुजारना ही असल जिंदगी है, लेकिन ऐसा नहीं होता जोया। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम किसी की वाइफ बन चुकी हो। खुद को तवज्जो दो, बनाओ संवारो और खुश रहो। एहान आए तो उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली जाया करो, कभी डिनर बाहर कर लिया करो। मिसेस मिर्जा संजीदगी से बोल रही थी। जोया उनकी बात पर खामोश रही। आम हालात में वो भी शायद यही सब करती और खुशी से जॉब छोड़ देती, मगर ये शादी बस एक धोखा था। इसकी बुनियाद एक झूठे इल्जाम पर रखी गई थी। उसका दिलो दिमाग अभी तक इस जिल्लत से नहीं निकल पाया था। वो क्या इस जिंदगी को एंजॉय करती? सिर्फ तुम नहीं, मैं तो एहान से भी यही कहती हूँ। इतना एंजॉय करता था, घूमना फिरना। स्टडीज के बाद उसने बहुत आउटिंग की है। अब तुम्हें कहीं लेकर ही नहीं जाता। वो कहता है तुम्हें पसंद नहीं बाहर जाना। तुम्हें ये लाइफ मिल रही है, एक लविंग हस्बैंड है, केयर फ्री लाइफ दी जा रही है। तुम पर कोई बर्डन नहीं है। इनफैक्ट अपनी डिग्री को यूज करना चाहती हो तो अपना बिजनेस भी है, एहान के साथ वहां जा सकती हो। लेकिन ये सब छोड़कर तुम 9 to 5 जॉब करना चाहती हो। ऑफ कोर्स मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मगर तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। मिसेस मिर्जा ने उसकी मुसलसल खामोशी पर नरमी से बात खत्म कर दी। जोया ने सिर्फ सर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पाई। वो उन्हें बताना नहीं चाहती थी, मगर वो अपनी कमाई अम्मा के हवाले करके उन्हें खुद मुख्तार बनाना चाहती थी। उनके पास अपनी मुलाजमा हो, उनके पास पैसे मौजूद हों, ताकि किसी ज़रूरत पर उन्हें ये ना सोचना पड़े कि बेटे पर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है, या बहू के तेवर देखकर वो अपनी ज़रूरियात ना दबाएं।
وہ اب اپنے گھر کی تھی، اپنے اخراجات سے آزاد تھی، تو اماں کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور تھوڑی بہت ضروریات تو اس کی بھی تھیں، جن کے لیے ایہان مرزا سے پاکٹ منی لینے سے بہتر وہ خود کمانا چاہتی تھی۔ لیکن مسز مرزا شادی کی حقیقت سے واقف نہیں تھی، اور ان کی ہر بات بالکل سچ تھی۔ وہ خاموش رہی تو مسز مرزا نے بھی دوبارہ اس ٹاپک پر بات نہیں کی۔ زویا ان کی دل سے رسپیکٹ کرتی تھی، مگر اس بات پر وہ کان بند کر لینا چاہتی تھی۔ ایہان، تم شادی کے بعد کچھ زیادہ سیریس لے رہے ہو ورک کو۔ آج میں نے تمہیں کہا بھی تھا وقت سے گھر چلے جاؤ، پھر کیوں تم میٹنگ میں رات تک بیٹھے رہے؟ اسی رات حیات صاحب ڈنر کے وقت ایہان پر غصہ ہو رہے تھے۔ زویا چونک گئی۔ اس نے مسز مرزا کی جانب دیکھا تو وہ بھی خفگی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ زویا کے دیکھنے پر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ زویا پریشان ہوئی۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی جو ساس سسر کی اچانک سنجیدگی کا مطلب نہ سمجھ سکتی۔ ایہان کا پتہ نہیں تھا، مگر وہ سمجھ گئی ان کے رشتے کا خلا ان دونوں کی نظر میں آ چکا ہے۔ ویسے میں کام کو پہلے بھی سیریس ہی لیتا تھا، لیکن آج آپ نے عجیب کام کیا۔ میں اس میٹنگ میں پہلے سے موجود تھا۔ اس کلائنٹ کے ساتھ میری یہ میٹنگ شادی سے پہلے کی طے تھی۔ ہم ابھی ورک پر ہی بات کر رہے تھے جب آپ نے اچانک ہی مجھے پیغام بھیج دیا کہ میں جلدی گھر جاؤں۔ میں سیریس نہ سہی اتنا نان سیریس بھی نہیں ہوں کہ کام ادھورا چھوڑ کر بلا وجہ گھر بھاگ آتا، صرف اس لیے کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے۔ کم آن، آپ تو زویا سے زیادہ کانشیس ہو رہے ہیں۔ ایسے تو کبھی اس نے بھی نہیں کہا کہ گھر جلدی آنا۔ ایہان نے بولتے ہوئے آخر میں شرارت سے کہا۔ حیات صاحب نے خفگی سے سر جھٹکا۔ یہ تو نہیں کہتی ہوگی، مجھے بھی اندازہ ہے۔ تم دونوں کو شاید بس میرڈ ہونے کا ٹیگ چاہیے تھا، باقی تو اپنی اپنی لائف ہے دونوں کی۔ لگتا ہی نہیں نئی نئی شادی ہوئی ہے تم لوگوں کی۔ مسز مرزا خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ ایہان نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے زویا کو دیکھا، جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ وہ آہ بھر گیا۔ نہ جانے زویا کن خیالوں میں رہنے لگی تھی۔ وہ خیالوں کی دنیا سے نکلتی تو ایہان بھی کچھ سنجیدہ ہوتا۔ وہ سوچتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ میں زویا سے آج کہہ رہی تھی تم دونوں جلدی خوشخبری سنانا، ریحان اور زینی کی طرح لیٹ مت کرنا۔ مسز مرزا پھر سے بچوں کی بات نکال لائی تھی۔ ایہان کے حلق میں پانی اٹکا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا کھانس کھانس کر چہرہ سرخ کر گیا۔ زویا لب بھینچے اس کی ڈرامے بازی دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ کو مٹھی کی صورت بند کیے اپنے منہ پر رکھ کر ہنس رہا تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کا شفاف سفید چہرہ سرخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سنہری مائل آنکھوں میں بھی نمی اور سرخی نمایاں تھی۔ صرف ریحان تھا جو اس کے کانوں کو سرخی میں ڈوبا دیکھ کر سمجھ گیا ایہان مرزا بچوں کی بات پر بری طرح شرما رہا تھا۔ ماما یار، انہیں انجوائے کرنے دیں ابھی، ایسے اچانک سے بچوں کا شور نہیں ڈالیں۔ ایسا بھی کوئی لیٹ نہیں ہو گئے۔ پہلے برہان کی شادی کریں، اسے جلدی بابا بننے کی ضرورت ہے۔ آج پھر وہ ڈنر پر موجود نہیں، پہلے اس کے کان کھینچنے والی لائیں۔ ایہان نے ایٹ لیسٹ شادی تو ٹائم پر کر لی ہے۔ ریحان چھوٹے بھائی کی مدد کے لیے میدان میں کودتا برہان کا ذکر لے آیا، اور برہان کا مسئلہ ایسا تھا کہ جب اس کی بات چھیڑی جاتی مسز مرزا اور حیات صاحب سب بھلا کر اسے پکڑ لیتے تھے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ برہان نے تو ہمیں تھکا دیا ہے، بالکل ہاتھ نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکا مشین بن گیا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ہائر ایجوکیشن کے دوران پرانا برہان کہیں گم ہو گیا ہے۔ یہ تو بس روبوٹ ہے، شاید فیلنگز ہی نہیں اس میں اب۔ مسز مرزا افسردگی سے بول رہی تھی۔ ایہان پانی کا تیسرا گلاس بھر کر لبوں سے لگا چکا تھا، بس پانی ہی پیتا جا رہا تھا۔ زویا اپنی جگہ پلیٹ پر پوری جھکی ہوئی تھی۔ ریحان نے ان دونوں کی حالت پر بمشکل اپنی ہنسی دبائی تھی۔ اتنا روڈ ہے تمہارا جیٹھ، اس لیے وہ ابھی تک سنگل ہے۔ اتنا ill mannered انسان ہے۔ میں اگر بار بار کالز کر رہی ہوں اور اگر اسے بتا رہی ہوں کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، تو اسے چاہیے تھا پہلی فرصت میں تم سے کانٹیکٹ کرواتا کہ کہیں کوئی ایمرجنسی نہ ہو، لیکن اس کو میرا ایک جملہ اتنا چبھ گیا کہ کال ہی کاٹ دی۔ وقت کال پر زویا سے بات کرتی برہان کا ذکر نکال لائی تھی، اور یہ شاید تیسری مرتبہ ہوا تھا جب وہ برہان کی شکایت کر رہی تھی۔ اس کا غم تھا جو جا نہیں رہا تھا۔ زویا نے گہرا سانس بھر کر اس کی پوری کہانی پھر سے سنی اور تحمل سے سر ہلاتی رہی۔
وقت جانے دو نا، وہ ایسے ہی ہیں سیریس سے. یہاں گھر میں بھی سب ان سے خفا ہی رہتے ہیں. کچھ لوگ بائی نیچر سیریس اور ریزروڈ ہوتے ہیں. نہ جانے وہ تب کتنے مصروف ہوں. تم سے بات کر کے بتا رہے تھے تو تم تمیز سے اپنی بات کر لیتی. سب کو تمیز نہ سکھانے لگ جایا کرو. زویا نے اسے اس بار ہمت کر کے سمجھایا اور آخری جملوں پر آواز مدھم کی کیونکہ ایہان کمرے میں آ چکا تھا. چینج کر کے وہ بیڈ پر اپنی جگہ سیٹ کرنے میں مصروف تھا. لو، میں اس 6 فٹ کے جن ذات کو تمیز سکھا سکتی ہوں؟ نہ بابا، مجھے لگتا ہے اس کا ہر پیچ ڈھیلا ہے. اسے ایک لمبی تھراپی کی ضرورت ہے. مجھ میں اتنا دم کہاں. تم بتا رہی تھی نا سادیا بھابھی اس کے لیے امارا کی بات چلانا چاہتی ہیں. ان سے کہو ذرا جلدی کریں. بس ایک بار امارا کی اس سڑو سے بات طے ہو جائے پھر یہ عیار ماں بیٹی خود اسے نیم پاگل کر دیں گی. جناب کی ساری اکڑ ناک سے نکل جانی ہے. بخت نے نہایت اطمینان سکون سے برہان کے بخیے ادھیڑے تھے. زویا نے دانت پیس کر اپنا غصہ ضبط کیا. بخت بولنے پر آتی تھی تو مجال ہو جو ذرا سوچ سمجھ لے. بخت، خدا کے لیے اس ٹاپک کو چھوڑ دو اب. تمہارا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے. اور آئندہ ہمارا کو عیار مت کہنا. ہر انسان تربیت اور محنت سے بہتر بنتا ہے. جبکہ امارا پر نہ میری بھابھی نے محنت کی نہ میرے بھائی صاحب کو کبھی فرصت ملی. دونوں نے اسے ہر غلطی پر یا ڈانٹا یا معاف کر دیا. سکھانے کی کوشش نہیں کی. اس لیے وہ بگڑ گئی ہے. اور اسے خود سے کسی کے ساتھ مت جوڑو. ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا. ایہان اپنا موبائل چارجنگ پر لگانے کے لیے کچھ دور ٹیبل کے پاس گیا تو زویا نے دبے دبے لہجے میں اس کی کلاس لی. بخت کا منہ بن گیا. لوگوں کو بیسٹی ملتی ہے. مجھے علامہ اقبال مل گیا ہے جو بس میری تربیت ہی کرتی رہتی ہے. اچھا مادام اچھا. تمہاری بھتیجی معصوم اور تمہارا جیٹ بیچارہ. سیارہ میں سیارہ، سیارہ میں سیارہ. بخت نے ناک چڑھا کر اسے طنز کیا اور آخر میں جھومتے ہوئے شعر بنایا تو زویا کی اتنی سنجیدگی میں بھی ہنسی چھوٹ گئی. بیڈ پر بیٹھتے ایہان نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ خفت سے رخ پھیرے فوری مسکراہٹ سمیٹتی سنجیدہ ہوئی. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا کشن سینے سے لگائے کچھ فرصت سے اسے دیکھنے لگا. دھانی رنگ کے سادہ سے لباس میں اس کی گندمی رنگت کھل رہی تھی. چہرے پر ہمیشہ کی طرح ملاحت تھی جس کی وجہ سے اس کے نقوش بہت نفیس اور نرم سے محسوس ہوتے تھے. کندھوں سے نیچے تک جاتے اسٹریٹ بالوں کو اس نے کیچر میں قید کیا ہوا تھا. نازک سمارٹ سا سراپا ایہان کی توجہ کھینچ رہا تھا. سنو، تم نے اماں کے لیے جو آئی اسپیشلسٹ پتا کرنے کا کہا تھا وہ میں نے کروا لیا ہے. بہت اچھا ڈاکٹر ہے اور سنا یہی ہے آنکھوں کا پرانے سے پرانا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اب کسی دن وقت نکالو تو انہیں چیک اپ کے لیے لے جاتے ہیں. اگر واقعی ان کی نظر کا مسئلہ ہے تو ایسا نہ ہو دیر کرنے پر نظر قابل علاج نہ رہے. بخت نے کچھ سنجیدہ ہو کر زویا سے کہا. اصل بات اب کر رہی تھی جس کے لیے اس نے کال کی تھی. مگر بھلا ہو برہان کا جس پر غصہ بخت کو پہلے اس کی بات کرنے پر مجبور کر دیتا تھا. اللہ نہ کرے. میں جلدی چکر لگاتی ہوں. ابھی کل سے آفس سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر وہی ویکینڈ پر آؤں گی. ڈاکٹر تب اویلیبل ہوگا نا؟ زویا نے گھبرا کر سوال کیا. ایہان اس کے آفس جانے کا سن کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھے گیا. وہ متوجہ ہی نہیں تھی. بخت کی بات سنتی وہ سر ہلا رہی تھی. چہرے کے گرد بکھری لٹوں کو سمیٹ کر اس نے کان کے پیچھے اڑسا تو چہرہ واضح ہو گیا. ایہان کی نظروں نے اس کے ملائم چہرے سے نیچے ہنس جیسی لمبی پتلی گردن تک سفر کیا. اس کی نیک بون پر رکتے ہوئے اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا. اتنی سادہ سی تھی. کوئی ہلکا پھلکا سا زیور تک نہیں اس کے وجود پر نظر آ رہا تھا. ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ. زویا بخت سے بات ختم کر کے کال کاٹتی موبائل ایک طرف رکھ گئی. جبکہ اس کی بالکل سادہ شفاف گردن کو دیکھتے ایہان کو اپنا خریدا گفٹ یاد آیا. وہ نفیس سا لاکٹ جو اس نے زویا کو منہ دکھائی میں دینے کا سوچا تھا. مگر شادی کے بعد ان کا رشتہ اس کی توقع کے برعکس اتنا سرد منجمد سا تھا کہ اس کی منہ دکھائی دینے کی ہمت نہیں ہوئی. اسے لگتا تھا گفٹ میں لاکٹ دیا تو وہ منہ پر دے مارے گی. کیا جاب کرنا ضروری ہے؟ آپ کمفرٹیبل تھیں اس جاب سے. کیا اس سے تھکن نہیں ہوتی تھی؟ میں نے بھی کچھ عرصہ جاب کی ہے. بہت تھکا دیتا ہے دوسروں کا کام کرنا اور ان کے حساب سے چلنا، ٹائم مینیج کرنا، صبح دیر ہونے کے خوف سے بھاگنا، عین وقت پر ڈھیروں کام ملنا اور جلد پورا کر کے دینے کا دباؤ.
اور شام کو نیم جان ہو کر آفس سے نکلنا۔ تب بس ایک ہی فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی طرح جاب سے جان چھوٹے، کمانے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ کو وہی موقع مل رہا ہے زویا۔ اگر مجھ سے پاکٹ منی نہیں چاہیے تو اپنے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا شیئر رکھ دیتا ہوں، جب جتنے پیسے چاہیے ہوں لے سکتی ہیں۔ ایحان نے مدھم لہجے میں بولتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پشت پر بکھرے اس کے بالوں کو چھوا۔ وہ بے ساختہ دور ہو گئی۔ اور تم اپنے بینک بیلنس میں مجھے شیئر کیوں دو گے؟ جاب یا اس کی مشکل پریشانی سب میرا مسئلہ ہے، میں مینج کر سکتی ہوں، اس لیے جاب کرنا چاہ رہی ہوں۔ لیکن میرا تم سے سوال یہ ہے کہ مسٹر ایحان مرزا، تم کیوں مجھے پیسہ دو گے؟ کیوں شیئر دینا چاہتے ہو؟ تم یہ سب کیوں کرو گے؟ زویا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ اصل میں پوچھنا چاہتی تھی وہ زویا پر کیوں اچانک سے اتنا مہربان ہونے لگا ہے۔ وہ دو اجنبی لوگ تھے جنہیں غلط موقع پر غلط جگہ پکڑا گیا تھا اور ان پر غلط کہانی بنائی گئی تھی۔ زویا اس بات کو لے کر اتنی پریشان تھی تو وہ کیوں نہیں تھا؟ ایحان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیونکہ آپ میری وائف ہیں زویا، اور آخر کیوں کروں گا؟ مجھے کیا مل جانا ہے ایسا کر کے؟ ایحان نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ کم عقل ہو۔ ہاں، میں تمہاری وائف بنا دی گئی ہوں، اور یہی بات تو مجھے حیران کرتی ہے مسٹر ایحان۔ جن حالات میں ہم ملے، ہماری پہلی ملاقات سے لے کر اس تماشے تک جس میں تم حصے دار تھے، مجھے بد کردار ثابت کر کے اپنے ساتھ جھوٹا تعلق ظاہر کروانے کے بعد تمہیں کیوں لگتا ہے تم مجھے یہ ہمدردی اور یہ پرواہ دکھا کر میری نظروں میں اچھے بن جاؤ گے؟ زویا نے اپنے لہجے کو دھیما رکھا، مگر الفاظ سخت ہو گئے تھے۔ تو کیا آپ ساری عمر بس وہی سب سوچتی رہیں گی؟ ماضی کو پکڑ کر زندگی گزاریں گی تو اپنا نقصان اٹھائیں گی؟ کیا آپ وہ سب بھول نہیں سکتی؟ آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا، لیکن اس رات میرے ساتھ بھی دھوکا ہوا تھا۔ مجھ سے جس کا تعلق تھا، مجھے جھوٹ بول کر اپنے گھر بلانے والی لڑکی نے مجھے وہاں بلا کر مجھ سے اپنا تعلق چھپا لیا۔ اس رات مجھے بد کردار اور دوسروں کے گھروں میں گھس کر ان کی بہنوں بیٹیوں کی عزت پر حملہ کرنے والا انسان بنایا جا رہا تھا، اور وہ چپ کھڑی رہی۔ اس نے جرم کیا تو میں نے بھی ضد اور غصے میں غلطی کر دی، مگر اب میں اسی غلطی کا ازالہ ہی کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس بات کو پکڑے رہیں گی؟ ایحان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم مدثر بھائی کے سامنے چپ رہے تو اب بھگت رہے ہو، ناپسندیدہ رشتے میں بند گئے ہو۔ تم نے میرے ساتھ غلط کیا، اس لیے اب اچھے بنتے ہو۔ یہ تو ہو گئی تمہاری بات اور تمہارے احساسات، لیکن میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کیوں الزام برداشت کیا؟ کیوں نہ کردہ جرم کی سزا لیے رخصت ہوئی ہوں؟ تم اور مدثر بھائی دونوں مردوں نے اپنی مرضی کر لی، مجھ سے نہ کسی نے پوچھا، نہ میرے حصے کی کہانی سننے کی کوشش کی۔ اب تم چاہتے ہو شادی کے فوری بعد میں سب بھلا کر ہنسی خوشی رہنے لگوں تو سوری، میں انسان ہوں اور انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو جلدی بھول جانے والے اور دوسروں کا ظلم سینے سے لگا کر رکھنے والے۔ مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے تاکہ میرا دماغ جگہ پر آ سکے۔ زویا نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بات ختم کی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، دماغ جگہ پر آ جائے تو پھر بات کریں گے۔ پھر میں بتانا چاہوں گا یہ رشتہ میرے لیے اچانک تھا، آپ میرے لیے انجان تھیں اور شادی حادثاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ ناپسندیدہ رشتہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایحان نے اطمینان سے بولتے ہوئے اس کی نفی کی۔ زویا نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ اور یہ بتاؤ، تم نے آنٹی سے کیوں کہا مجھے باہر جانا یا آؤٹنگ کرنا نہیں پسند؟ تم یہاں بھی اپنی غلطیوں کو اب میرے کھاتے میں ڈال کر سکون سے جینا چاہتے ہو، تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگلی بار آنٹی نے کچھ کہا تو میں صاف بول دوں گی کہ تم ہی۔ زویا اپنی عادت کے عین مطابق الگ بات میں الگ مسئلہ اچانک گھسائے بولتی چلی جا رہی تھی، جب ایحان نے اچانک اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ زیادہ ہائپر ہونے کی بجائے مجھ سے وجہ پوچھ لیں تو میں عرض کروں، عالیجا اس بار بھی آپ الزام لگا رہی ہیں کہ میں اپنی غلطی آپ کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں۔ وہ لوگ مجھے ہنی مون پر جانے کا بول رہے تھے، اس لیے میں نے کہا آپ کو باہر جانا نہیں پسند، یا آپ ہنی مون پر جانا چاہتی ہیں؟ وہ اسے چپ کرواتا اس کے چہرے کے عین سامنے چہرہ کیے بول رہا تھا۔ زویا نے شوق سے نکلتے ہی اس کا ہاتھ دور جھٹکا۔ ایحان چونک گیا۔ ہتھیلی پر جو نرم سا لمس محسوس ہو رہا تھا وہ غائب ہوا تھا۔ منہ سے بات کیا کرو، میں ایسے بھی سن لیتی ہوں، مجھے دوبارہ ٹچ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ۔
زویا کا چہرہ خفت اور شرمندگی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دھمکی دیتے ہوئے اس کا ایک دم جیسے سانس پھول گیا۔ ایہان کی حرکت اس کے لیے بالکل غیر متوقع اور اچانک تھی۔ دل سینے میں اپنی جگہ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ یہ آپ کا ورنہ، اس سے آگے کبھی آپ نے بتایا نہیں کیا سزا ہے۔ ہو سکتا ہے میں شوق سے وہ سزا لینا چاہوں۔ وہ شوخی سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا زویا کا پارا ہائی کر گیا۔ اتنا ڈھیٹ انسان اس نے پہلی بار دیکھا تھا جس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا، پھر کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ غصے سے ناک پھلائے اسے دھمکا رہی تھی۔ ایہان نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دماغ میں وہ پنچ تازہ ہوا تھا جو زویا نے سزا کے طور پر اسے مارا تھا۔ ایسا غضب نہیں کرنا، اگر میری شکل بگاڑی تو میں بھی آپ کے آفس پہنچ جاؤں گا۔ میں تو شکل دکھا لوں گا لوگوں کو، اس کے بعد شاید آپ کسی کا سامنا کرنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ مسرور سا بول رہا تھا، یعنی دھمکی بھی کیا دھمکی تھی، وہ الٹا لطف لے رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، میری بلا سے دنیا کے ہر کونے میں گھوم کر بتاتے پھرو۔ وہ ناک چڑھا کر طنزیہ لہجے میں بولتی۔ ریحان کو اتنی دلچسپ لگی کہ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ اسے حسین سے حسین تر لڑکیاں میسر تھیں جو اس کے ساتھ گھنٹوں بات کرنے کے لیے تیار رہتی تھی، لیکن اسے وہ عام سادہ سی کم بولنے والی نکچڑی اور غسیلی زویا سے بات کر کے جو مزہ آتا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ پھر کر کے دیکھ لیں، آپ میری شکل بگاڑے اور میں کل آپ کے ساتھ آپ کے آفس جاتا ہوں، سب کو بتاؤں گا کہ میری وائف نے میرا خوبصورت چہرہ بگاڑ دیا ہے اور وہ مجھے دھمکاتی رہتی ہے کہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ پھر دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ چمکتی سنہری نگاہیں اس پر گاڑے دلچسپی سے بول رہا تھا۔ زویا کو یقین ہونے لگا اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ تم نشہ تو نہیں کرتے؟ دماغ الٹا چلتا ہے کیا تمہارا؟ ہر بات مذاق لگتی ہے تمہیں؟ بہت شوق ہے منہ تڑوانے کا۔ وہ دانت کچ کچاتی اس سے دور ہو گئی، یوں جیسے اپنے ہاتھوں پر اس کا اختیار نہ ہو اور فاصلہ بڑھا کر وہ خود کو خود پابند کرنا چاہ رہی ہو۔ ایہان نے اس کی حرکت پر چھت پھاڑ کہکہا لگایا۔ زویا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا، بلکہ اب یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ نیم پاگل انسان ہے۔ اس لیے اتنے اونچے گھرانے کا لاڈلا بیٹا ہونے کے باوجود اس کے گھر والوں نے بلا چوں چراں کیے زویا سے اس کی شادی کر دی تھی۔ اسی لیے تو شادی پر سب خوش تھے سوائے ایہان کی اکلوتی بہن کے، جو ناراضگی میں عین شادی پر آئی تھی اور فوری بات چلی گئی تھی، اور زویا کو بالکل نہیں ملی کیونکہ اس کی نظر میں زویا ایہان کے قابل نہیں تھی۔ امارا جھوٹی تھی قسم سے، کہتی تھی زوئی پپو بور سی ہیں، مجھے تو آپ دنیا کی سب سے دلچسپ لڑکی لگی ہیں۔ ایہان ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں میں جمع ہوئی نمی صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اپنے خیال میں بیٹھی زویا کا دل ایک دم خالی سا ہوا۔ وہ گردن موڑ کر ایہان کو دیکھنے لگی جو زویا کے بارے میں امارا کے بتائے جملے یاد کر کر کے دہرا رہا تھا۔ کیا وہ امارا کو یاد کرتا تھا ابھی بھی؟ زویا کے لیے حرکت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی اور تعصب سے بھری نگاہوں سے ایہان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ایہان کے دیکھنے پر ان کی نظریں ملی تو ایہان نے سوالیہ انداز میں ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ مزید کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، میں سن لوں گا، برداشت بھی کر لوں گا۔ ایہان نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ اس کے بدلتے تیوروں سے نظریں چراتی جلدی سے اپنی جگہ پر لیٹ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ مجھے کیا کہنا ہوگا؟ تم سے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ بات کو سیریس لینا تمہیں آتا ہی نہیں، ہر وقت ہنسی مذاق۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتی آنکھیں بند کیے ہاتھ مار کر بلینکٹ کا پلو تلاش کر رہی تھی۔ ایہان نے اس کی ٹانگوں کے قریب پڑے بلینکٹ کو دیکھا۔ مسز زویا، ابھی تو میں آپ کو سیریس لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ جاؤں تو آپ کی باتیں بھی سمجھ لوں گا۔ آہستہ آہستہ ہی سب ہوگا نا، مجھے تھوڑا وقت تو دیں۔ وہ بلینکٹ اس پر پھیلا کر باقاعدہ سیٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ زویا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ میں آپ کی طرح مجبوری میں رشتے نہیں نبھاتا، میں جو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اسے جتاتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ زویا شاکڈ سی اپنی جگہ پڑی رہ گئی تھی۔
وہ شخص اس کے پتھریلے ارادوں میں مسلسل دراڑ ثابت ہو رہا تھا۔ اگر اسے لگتا تھا اس کی دلکشی اور اس کا بے ساختہ سا انداز سامنے والے کو پگھلنے پر مجبور کر سکتا ہے تو اسے ٹھیک ہی لگتا تھا۔ زویا آفس جانا شروع کر چکی تھی۔ مرزا ہاؤس میں چند دن کے بعد زینب کی گود بھرائی کی رسم کرنے کا اعلان ہوا تھا۔ رسم بھی کیا، اصل میں تو خاندان اور جاننے والوں کے لیے ایک سیلیبریشن پارٹی رکھی جا رہی تھی۔ مسز مرزا نے زویا کو بھی اپنی فیملی کو انوائٹ کرنے کا کہا تھا، کیونکہ اب وہ لوگ رشتہ داروں میں شامل تھے۔ اپنی فرینڈز کو بھی بلانا زویا، اس بہانے تم انہیں اپنے گھر انوائٹ کر لو گی۔ کبھی کوئی آیا ہی نہیں شادی کے بعد تم سے ملنے، ہم بھی تمہاری فرینڈ سے مل لیں گے۔ زینب نے خوش دلی سے کہا تو زویا نے سر ہلایا۔ میری فرینڈ زیادہ نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، اسے میں ویسے بھی انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی، پھر اب موقع ہے تو بلا لوں گی۔ زویا نے کہا تو مسز مرزا نے بھی اسے اجازت دی۔ اسے اپنے گھر والوں کو خود بلانے کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ اسی روز آفس سے گھر پہنچ گئی۔ انویٹیشن تو بہانہ تھا، اصل میں تو اماں سے ملنا چاہتی تھی۔ ان کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ ان سے مل کر زویا مطمئن ہوئی۔ سعدیہ بیگم نے اس کی مہمان نوازی تو کروائی، مگر اس بار انداز میں جوش غائب تھا۔ اب تو انہیں صرف امارا کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا، جو ان کی پڑھائی پٹی کی وجہ سے مرزا ہاؤس کی بہو بننے کی خواہش پال بیٹھی تھی۔ اپنی بھابھی کو بلاوا تو دو، تم بتا نہیں رہی گود بھرائی کے لیے بلاوا دینا ہے، کب دو گی؟ ابھی جانے کا بھی بول رہی ہو۔ اماں نے سعدیہ بیگم کے کمرے سے جاتے ہی بے چینی سے زویا کو یاد دلایا۔ وہ بس کسی طرح بیٹی اور بہو کے درمیان حالات بہتر کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ ہاں دے دوں گی، مدثر بھائی کو آنے دیں، میرے سسرال والے تو سب جاننے والوں کو بلا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے گھر بلاوا دینے کا کہہ دیا، لیکن پچھلی بار جو تماشا ہوا اس کے بعد بھابھی کو اکیلے میں بتانے کا رسک نہیں لے سکتی، وہ پھر سے بھائی کو بتائے بنا چل پڑیں گی۔ آپ ویسے بھی انکار کر چکے ہیں، حالانکہ میں کہہ رہی ہوں وقت کے ساتھ گاڑی میں چلے آنا، ایک بار نہیں آئی آپ وہاں۔ زویا نے ماسی کے ہاتھ کی بنی چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے سکون سے آنکھیں بند کی۔ اس ذائقے کو وہ وہاں بہت یاد کرتی تھی۔ نہیں زوئی، میرا اٹھنا بیٹھنا محال ہے، اگلے کہیں گے بڑھیا اس حالت میں بھی کھانے بھاگ آئی ہے۔ میں کبھی چکر لگاؤں گی لیکن اب نہیں، بس میری طرف سے مبارک دے دینا۔ اماں نے معذرت کی۔ زویا خاموش رہی۔ ابھی وہ چائے پی کر فارغ ہوئی تھی کہ مدثر صاحب بھی گھر آ گئے۔ اسے دیکھ کر چونک گئے۔ اس نے سلام کیا تو سنجیدگی سے سر ہلاتے وہ چینج کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ امارا اکیڈمی سے لوٹتے ہی اس کے آنے کا سن کر اس کے پاس چلی آئی۔ چہکتے لہجے میں اسے اپنی پوری روٹین تفصیل سے بتاتی وہ اسے پرانی امارا لگ رہی تھی، جو اسکول سے آتے ہی توتلی زبان میں اسے تفصیل بتایا کرتی تھی۔ تمہارے گھر میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ اماں بتا رہی تھی پھر سے نوکری کر رہی ہو، کیا بات ہے، شوہر نے خرچہ دینے سے منع کر دیا ہے کیا؟ مدثر صاحب کچھ دیر بعد آ کر بیٹھے تو سرسری سے لہجے میں رسمن حال احوال لینے لگے۔ سب ٹھیک ہے، کسی سے اپنا خرچہ لینے کی عادت نہیں ہے، اس لیے خود کمانا چاہ رہی ہوں، زویا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، مگر مدثر صاحب کو لگا وہ انہیں جتا رہی ہے۔ وہ ابرو چڑھائے اسے دیکھنے لگے۔ زیادہ پڑھ لکھ جاؤ تو یہی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر تم لڑکیوں کے مزاج نہیں ملتے۔ گھر کے مرد کی ذمہ داری ہے کمانا اور خرچہ پانی برابر کرنا، تمہارا کام گھر سنبھالنا ہے۔ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر نوکری کری ہو تو اس میں فخر کرنے والی کوئی بات نہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ زویا خاموش رہی۔ وہ اس بار گھر سے ہرٹ ہو کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ زویا باجی، آپ کے لیے رات کا کھانا بناؤں نا؟ ماسی نے آ کر سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میں اب جاتی ہوں، بس بلاوا دینے آئی تھی، میری جٹھانی کی گود بھرائی کی رسم ہے، مجھے بھی کہا ہے اپنے گھر کی عورتوں کو بلا لوں تو وہی بلاوا دینے آئی تھی۔ اماں تو نہیں جائیں گی، بھابھی اور امارا آنا چاہیں تو۔ زویا نے مدثر صاحب کے سامنے بلاوا دیا تو سعدیہ بیگم کی بے چینی بڑھنے لگی۔ امارا کی بھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، جا کر معذرت کر لینا، امارا کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں،
اماں جا نہیں رہی تو سعدیہ اکیلی جا کر کیا کرے گی؟ مدثر صاحب نے صاف انکار کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ امارہ اور سعدیہ بیگم پریشان سی زویا کو دیکھ رہی تھیں۔ جاری ہے۔